मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अमेरिका और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त तकरीबन सेम हो चुकी है। सदर ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम भी लगा दिया है और ये 3 स्टेट्स में गिनती रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। लिहाजा ये भी अनकरीब आपको वोट को इज्जत दो का नारा लगाते नजर आएंगे। ये शायद व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल के सामने धरना भी दे दे। ये इम्कानात साफ नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में हंगामे शुरू हो चुके हैं। जो बाइडन तकरीबन इलेक्शन जीत चुके हैं। आज रात किसी भी वक्त इनकी विक्ट्री का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद ट्रंप अमेरिकी तारीख के 11वें ऐसे सदर हो जाएंगे जो दूसरी बार इलेक्शन नहीं जीत सके। आज से 28 साल पहले जॉर्ज बुश सीनियर भी दूसरा इलेक्शन हार गए थे और उनका ताल्लुक भी ट्रंप की तरह रिपब्लिकन पार्टी के साथ था। सूरत हाल अगर इसी तरह लिंगरान हो गई तो 2020 का खात्मा पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मुल्कों में सियासी बहरान के साथ होगा। अब सवाल यह है कि दुनिया को इस बहरान से क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है और जो बाइडन के सदर बनने के बाद हमारे खित्ते में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, यह हमारा आज का इशू होगा। लेकिन वक्फे पर जाने से पहले हम आपको जो बाइडन और ट्रंप की रूस और चीन के बारे में हिकमत अमली भी बताते चलें। ताहम आप यहां एक बात ज़हन में रखें, दोनों उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पर किसी किस्म का पॉलिसी बयान नहीं दिया था। क्यों? हम ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, खारजा अमूर के माहिर हैं। आप इनका तजिया सुनते रहते हैं, अमेरिका के ऊपर अथॉरिटी हैं। अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक सफीर हैं, खारजा अमूर के एक्सपर्ट हैं, अमेरिका में सर्व कर चुके हैं। शाहिद अहमद खान साहब ने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है, अमेरिकी सदर जो अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के उनके एडवाइजर हैं, पाकिस्तानी एडवाइजर हैं उनके। और मोहम्मद बिलाल लाखानी साहब इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ हैं, सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए कॉलम भी लिखते हैं। लाखानी साहब ये फरमाइएगा सर, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? यूं महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान की रूह अमेरिका चली गई है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि अगर आपको पाकिस्तान में सियासत गर्म लगती है इस वक्त, तो अमेरिका में उबल रही है। ट्रंप साहब जो है वो वोट को इज्जत दो की जो मुहिम है वो शुरू करने वाले हैं। अभी मुझे ट्रंप साहब की जो टीम है उसकी तरफ से मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि लेफ्ट को ये इलेक्शन चुराने नहीं दें अपने सपोर्टर्स को। वो लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो छीन लेंगे, वो चोरी कर लेंगे जो लेफ्टिस्ट जो हैं। लेकिन जो एक पाकिस्तानी सियासत से ये हट के है वो ये है कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन ऐसे नारे लगाती है कि वोट को इज्जत दो, हमारे वोट चोरी हो रहे हैं। इधर हुकूमत, जिस हुकूमत ने ये इलेक्शन करवाए हैं, इधर केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं होती, उसी हुकूमत के सदर कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के वोट उनसे छीने जा रहे हैं। ये अमेरिका की जवाल की एक वजह तो नहीं लेकिन एक निशानी है कि कैसे अमेरिका का जो सिस्टम है, जो एक हम समझते थे कि डेमोक्रेसी, बड़ी दिलचस्प है कि ट्रंप साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको हराना चाहती है और पाकिस्तान के अंदर भी ये मुसलसल इल्जाम लगता रहता है। बिल्कुल, और कुछ हद तक उनकी बात में वजन है। ये नहीं कि वो इलेक्शन में डायरेक्टली उनको हरवा रहे हैं, लेकिन इधर की एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप साहब से खुश नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप अफगानिस्तान का केस ले लें, इधर की एस्टैब्लिशमेंट कंफर्टेबल है मुसलमान दुनिया के अंदर, या तो अफगानिस्तान में हो या दूसरी मुल्कों में अगर जंग शुरू हो जाए तो इधर की एस्टैब्लिशमेंट को इधर इतना मसला नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब को है मसला। इसीलिए ट्रंप साहब अफगानिस्तान से भी जल्दी जो है वो ट्रूप्स वापस निकलवा रहे हैं। ये क्राइसिस जो बढ़ जाएगा, अगर खुदा न खासा बढ़ जाता है तो अमेरिका के अंदर सूरत हाल क्या होगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो कैपिटल हिल के सामने धरना दे दें या व्हाइट हाउस से निकले ही ना। देखें, इस चीज का थोड़ा सा मुश्किल है। वो शोर बहुत करेंगे लेकिन इन दी एंड वो घबरा जाएंगे, आईनी तौर पे वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन सियासी तौर पे इधर बहुत धमाके होंगे। इधर इधर की जो सिया फार्म कौम है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि ट्रंप को इतने वोट मिले। ट्रंप शायद हार जाएं लेकिन उनको 5 मिलियन ज्यादा वोट मिले हैं वर्सेस 2016। और जो इधर के सिया फार्म लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं कि कैसे जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद पुलिस के हाथों इतने मुजाहरे होने के बावजूद
گورے لوگوں نے اور بھی لوگوں نے ٹرمپ کو اتنے ووٹ کیوں دیے ہیں. ادھر بہت غصہ ہے اور یہ ایک ملک جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور وہ ڈیوائیڈڈ اس بار امریکہ میں ووٹ پڑا بھی بہت زیادہ ہے سر. 70% دیکھیں ووٹ امریکہ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ووٹر اس بار زیادہ ووکل ثابت ہوا, وہ گھر سے باہر نکلا کرونا کے باوجود اور اس نے ووٹ دیا. بالکل, لیکن یہ ووٹ صرف ایک انسان کو پڑا ہے یا اس کے مخالف پڑا ہے, وہ ہے ٹرمپ. بائیڈن کا اس میں کوئی انہوں نے تیر نہیں مارا ہے. میں شاہد احمد خان صاحب کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, ان کا انٹرویو بھی کیا تھا, لیکن فرینکلی آپ کسی کارڈ بورڈ کے ڈبے کو بھی کھڑا کر دیتے نا ٹرمپ کے خلاف تو وہ بھی اتنے ہی ووٹ لیتا. یہ الیکشن ایک ٹرمپ کے اوپر ریفرینڈم تھا, بائیڈن نے اس میں کوئی تیر نہیں مارا ہے. اور بائیڈن کا بھی بڑا کمال تھا, انہوں نے کام بہت کیا, محنت بڑی کی اس میں. لکھانی صاحب یہ آپ کو پیرل ماننا پڑے گا, رفعت صاحب کی طرف آؤں گا, آپ ساتھ رہیے گا. سر یہ فرمائیے گا, یہ کوئی عجیب سا کرائسس پیدا ہو گیا امریکہ کے اندر, تو یہ سیٹل کس طرح ہوگا کرائسس؟ جی دیکھیں, اس کرائسس کی بنیادی وجہ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اور ان کی ایک ایفرٹ جو ہے جو کافی عرصے سے وہ پچھلے 4 سال کے اندر وہ کرتے رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ڈویژنز, ایک فریکچرڈ پالیٹی اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے ذات کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے, اور وہ پالیسیز کا جو امریکہ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس قسم کی رسپانسبل پالیسیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں. تو وہ اس کے خاص وہ بلیک لائیوز میٹر کا انہوں نے مذاق اڑایا, پھر اپنی بیس کے پاس جا کے. تو امریکہ کے اندر جو آپ کو ہجانی کیفیت اس وقت نظر آ رہی ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے نہ نکلے, تو وہ پراؤڈ بوائز کی موومنٹ جو ہے اٹ از بینگ سپورٹڈ بائی دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اٹ سیلف. تو یہ ایک بڑی ہی ایک ہجانی کیفیت ہے. لیکن میرے خیال کے اندر امریکہ از دی لارجسٹ ڈیموکریسی, اور اس کے والے سے جو ان کے مخالف اس دفعہ جو قوت جو ہے, جو کہ موسٹ پرابلی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ الیکشن جیتنے کی طرف جا رہی ہے, یا کم از کم تو بہت اب تو آلموسٹ قریب پہنچ گئے جی, کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتا ہے جو بائیڈن اس وقت پریزیڈنٹ ہیں. لیکن میں چودھری صاحب یہ بات آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ nothing fails like failure and nothing succeeds like success. ایک دفعہ سکسیسفل ڈیکلریشن وہ ڈیموکریٹس کے حق میں ہو جائے گا تو پھر ٹرمپ کے لیے ان ہیلے بہانوں کے ذریعے رخنہ اندازی پیدا کرنا, کنٹروورشل بنانا اور وہ جو اپنے لوگوں کو اکسانا, وہ میرے خیال میں دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ بائی. لیکن اگر وہ ضدی بچے ثابت ہوئے, جیسے کہ ان کی ہسٹری ہے, پوری زندگی دیکھیں نا, ضد کے علاوہ ٹرمپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ میرا خیال تھریٹ ضرور کریں گے پورے سسٹم. جی بالکل تھریٹن وہ کریں گے. اور اگر وہ سپریم کورٹ کے اندر جانا بھی چاہتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور انہوں نے تھریٹن بھی کیا, تو وہ سپریم کورٹ کے اندر کس منہ سے جائیں گے؟ کوئی بھی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ایسا ایشو نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ کی انٹرونشن کو وہ اپنے حق میں لانے کی کوشش کریں. اور یہ آپ کو یہ بھی بات سمجھنے کی بڑی ضروری ہے کہ امریکہ کے اندر جو الیکشن ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ کاؤنٹی لیول کے اوپر ہوتا ہے, اور ان کے باقاعدہ الیکشن بورڈز ہیں. وہ الیکشن بورڈز کے جو اسٹیٹ کے والے سے جو اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ کب تک کاؤنٹنگ جاری رہے گی, کب تک نہیں رہے گی. فار ایگزامپل جو پینسلوینیا کا ووٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ فرائیڈے تک وہ وہاں پہ وہ کاؤنٹنگ کی اجازت ہے. تو ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ کاؤنٹنگ کو آپ ختم کر دیں, روک دیں. یہ کوئی ایک ڈکٹیٹر تو نہیں ہے, وہ ملٹری ڈکٹیٹر تو نہیں ہے, تو وہ جس کے حکومت جس کے کہنے کے اوپر پوری کی پوری مشینری چلتی ہے. امریکہ کے اندر ایک رول آف لاء بھی تو ہے. ظاہر. نقوی صاحب یہ فرمائیے گا سر, 2 الزامات ہیں ٹرمپ کے اس وقت. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا, جیسے پاکستان کے اندر کہتے ہیں نا ووٹ چوری ہو گیا, اور وہ الیکٹورل سسٹم جو ہے اس وقت ان کے اوپر انہوں نے ایک سوالیہ نشان لگا دیا. دوسرا ان کا الزام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ٹرمپ دوسری بار جیتے. تو یہ تو وہی الزام ہے جو پاکستان کے اندر لگائے جاتے ہیں. تو یہ امریکہ پاکستان بننے لگے. بہت سی سملیرٹیز ہیں اس وہاں کی سیاسی صورتحال میں اور ہمارے پاکستان میں جو ہوا کرتا ہے. لیکن دیکھیے امریکہ میں جو ادارے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ بہت مستحکم ہیں, اور یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ الیکشن ایز اے ہول, یہ امریکہ کے انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو سب سے بڑا چیلنج ہے. بالکل صحیح. اور یہ چیلنج غالباً اسٹیبلشمنٹ اس کو میٹ کر لے گا, اور اگر میٹ کر لے گا تو اور مستحکم ہو جائے گا. امریکہ یعنی مضبوط ہوگا اس سے. جی ہاں. اور کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے شاید کمزور ہو جائے اس سے. نہیں, کمزور اسی حالت میں ہوگا
اگر بالکل بریک ڈاؤن ہو جائے اور تہس نہس ہو جائے, سول وار ہو جائے, یا اس طرح کی کوئی عجب سی صورتحال پیدا ہو, مگر وہ اس کے ہونے کے چانسز بہت کم. باوجود ٹرمپ کے جو آپ نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ ووٹ چوری, وہ یہ کہتے ہیں پینٹاگون بھی میرے خلاف ہے, سی آئی اے بھی میرے خلاف ہے, میڈیا بھی میرے خلاف ہے, لوگ بھی میرے خلاف ہیں, اور باہر کی دنیا بھی. اور اب ہارنے لگے تو سبھی مگر اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. اور ابھی اس نے تو کہہ دیا تھا کہ میں جیت گیا ہوں, اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں آئی ہیو ون, تو اس کو ڈس ریگارڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو چائنا اور رشیا کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی فارن پالیسی, خارجہ پالیسی امریکہ کی جو ہے اس میں بہت سی کریکشنز آئیں گی. جو گڑبڑ جو اب تک ہوتی رہی ہے, اب چین سے ٹکر ضرور ہے ان کی, اور وہ بائیڈن بھی مینٹین کرے گا, لیکن طریقے سے کرے گا. یعنی کہ چین تو اتنے بولے گا نہیں جتنے ٹرمپ بول رہا ہے. چین کوئی لڑائی نہیں چاہتا ہے, چین کوآپریشن چاہتا ہے. اس نے پہلے بھی کہا ہے کہ تعاون چاہتے ہیں, تو وہ چین ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹریڈ ٹرمز کچھ ری نیگوشیٹ ہو جائیں تو ہو جائیں گی, لیکن اس طرح کے ہر وقت کے قضیے اور جھگڑے نہیں چھیڑے گا. اچھا, روس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اب بہتر ان کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے گی. اور ابھی جو مین ایشو ہے وہ نیو سٹارٹ جو نیوکلیئر ایشو کے اوپر ہے, اس میں ان کو پھر سے اس کو رینیو کرنا ہے. بالکل صحیح, وہ رینیو نہیں ہوگا. شاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا, آپ ظاہر ہے جو بائیڈن کے ایڈوائزر بھی ہیں, پاکستانی ایڈوائزر ہیں. سر جو بائیڈن تقریباً جیت چکے ہیں اور اچھے ووٹ لیے انہوں نے, ظاہر 7 کروڑ ووٹ آلموسٹ وہ لے چکے ہیں, اور امریکہ کی ہسٹری میں اتنا ووٹ کبھی نہیں پڑا جتنا پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ڈیموکریٹس ہیں, بڑے عرصے بعد بڑا زبردست قسم کا انہوں نے ووٹ لیا ہے. سر پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا جو بائیڈن کا؟ بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا, اور آئی لائک یور پریامبل جو آپ پاکستان سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں امریکہ کو, دیٹس پریٹی انٹرسٹنگ. اور آپ کے جو لکھانی صاحب ہیں وہ جو بائیڈن کو ڈبے سے تشبیہ دے رہے ہیں, دیٹس پریٹی انٹرسٹنگ ایز ویل. بٹ اینی وے موونگ فارورڈ, فی الحال ایسا لگ رہا ہے ایک خیال ہے نا لوگوں کا کہ ٹرمپ کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہو جاتا تو اس سے جیت جانا تھا. I understand. No, it's a similarity. It is. I'm just saying, yeah, this is the way it is, right? آپ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اس وقت جو مارجنس ہیں وہ کافی ریزر تھن ہے, ایز یو انڈرسٹینڈ. ایونچولی لگتا تو ایسے ہے دی وے اٹ از ٹرینڈنگ کہ جو بائیڈن بائی دی اینڈ آف دا ڈے ٹوڈے, ابھی ہماری دوپہر کا ٹائم ہے 12:20 ہوئے, تو بائی دی اینڈ آف دا ڈے ٹوڈے ہوپ فلی وی ول گیٹ ٹو 270. ہمیں بڑی امید ہے اس کی, اور پینسلوینیا کی شفٹ ہونے کی بھی ہمیں امید ہے, کیونکہ 264 پہ اس وقت ہے نا وہ. جی کیا کہا آپ نے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کہا شاید اس وقت 264 پہ ہے نا جو بائیڈن. جی تو 6 ووٹس چاہیے, تو 6 ووٹس تو دیکھیے نا نواڈا کے بھی ہیں, then we still have to consider Maine, and we have to consider North Pennsylvania, of course Georgia. تو مطلب کافی اسپیس ہے 270 تک پہنچنے کے لیے. اور میرا خیال ہے جو بائیڈن کو ہسٹری میں سب سے زیادہ ووٹس ملیں گے 70 ملین کے قریب. ویری انیوژل ٹائم ان یو ایس اے, ویری مجھے بھی امریکہ میں کوئی 30 سال کے قریب ہو گئے, کبھی ہم نے ایسے الیکشن نہیں دیکھے. I have been part of John Kerry's election to Hillary Clinton's election on served on the top positions. لیکن یہ اس قسم کا انیوژل. پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا تھا جو بائیڈن کا؟ پاکستان پہ افیکٹ دیکھیں, جو پہلے تو آپ یہ سمجھیے جو بائیڈن اگر وائٹ ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس ریجن کا, اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے وہ فورن پالیسی گرو ہیں. ہی سروڈ ان سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی, دین ہی واز چیئرمین آف سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی. پاکستان کے پہلے تو میں ذرا پرسنل بات بتا دوں, اس کا مطلب آپ جو بھی لینا چاہیں لے لیں, کیونکہ پاکستان کی لیڈرشپ سے ان کے ہمیشہ بہت تعلقات رہے ہیں, پرسنل تعلقات رہے ہیں. بائیڈن لوگر بل جس کو لوگر بل کے نام سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے ان کے. عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات ہو نہیں سکتے نا, عمران خان صاحب ابھی نئے ہیں تو تعلقات ان سے ہو جائیں گے, لیکن ان کے پرسنل تعلقات
وہ رہے ہیں. اس کا امپیکٹ بھی آپ نے ریجن میں دیکھا, کیونکہ یہ بائیڈن لوگر بل جو تھا نان ملٹری $7.5 بلین کا بل, پھر پورا آپ نے وہ پروسیس بھی آپ نے وٹنس کیا کہ کس طرح سے مشرف صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پاکستان میں ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا گیا. ڈیموکریٹس کا ہمیشہ یہ ایجنڈا ہوتا ضرور ہوتا ہے کہ ڈیموکریسیز ہوں کسی بھی کنٹری کو جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے. افغانستان ایک بہت بڑا ایشو ہے امریکہ کے لیے, اس کی پالیسی کنٹینیو رہے گی. پاکستان از اے وائٹل پیس ان دی افغان پالیسی. پاکستان کو نکالا نہیں جا سکتا اس سے, چاہے وہ جو بائیڈن ہو یا کوئی اور پریزیڈنٹ ہو. پاکستان کو اپنا پیکج کرنا ہے. شاہد صاحب, میں نے بریک لینی, ایک سوال آپ کے پاس چھوڑنا ہے. سوال بڑا دلچسپ ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ افغانستان بھی ساتھ ہے, ایران بھی ساتھ ہے, اس سائڈ پہ انڈیا بھی ہے, اس سائڈ پہ چائنا بھی ہے, اور یہ چاروں جو ملک ہیں اس وقت امریکہ کے لیے بڑی دلچسپی کے ملک ہیں. امریکہ کبھی بھی ان 4 ملکوں سے کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکا, اس میں کوئی شک نہیں. لگا پاکستان اس وقت بھی سینٹر میں رہے گا. لیکن جو پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب ہیں اور ان کے مقابلے میں اس وقت اپوزیشن ہے. اس میں آصف علی زرداری صاحب ہیں, اس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں, اس میں باقی پارٹیز بھی ہیں ساری. آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جو ان کا تعلق ہے جو بائیڈن کے ساتھ, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن کی طرف پلڑا بھاری ہو جائے امریکہ کا, تو اس سے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہوگی وہ بھی بڑی دلچسپ ہوگی. یہ آپ کے پاس سوال ہے کہ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست کو اگلے دنوں میں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہد صاحب, بڑی صورتحال جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں جو بائیڈن کے آنے سے یہ جو اپوزیشن ہے, میاں نواز شریف صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب, یہ تگڑے ہو جائیں گے اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو نقصان ہوگا. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کے ذریعے مذاکرات جاری ہے. انٹرسٹنگ آرگومنٹ. یہ دیکھیے کہ پہلے تو جو کنٹریز کی ریلیشن شپ ہوتی ہے اس میں انڈیویجولز کوئی بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے. however having said that, اگر آپ کے پاس کسی کے ایکسیس ہو اور آپ اس فورم پہ جا سکتے ہو اور اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر سکتے ہو تو آف کورس دیٹ میٹرز. لیکن امریکہ کی فارن پالیسی تو انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جنرلی اسپیکنگ فارن پالیسی کی کنٹینیویشن ہوتی ہے ود لٹل بٹ آف ٹویکس ہیئر اینڈ دیئر. پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ سے پاسٹ میں کافی زیادہ تعلقات رہے ہیں جو بائیڈن صاحب کے, اور وہ آف کورس وہ فرسٹ نیم بیسس پہ رہے. زرداری صاحب سے بھی اور بے نظیر صاحبہ سے تو بہت کلوز تھا, نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں تھیں, تو وہ سلسلہ تو چلتا رہا. لیکن بہرحال جو بائیڈن اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے ایز اے سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی چیئر کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے, لوگوں کی بات سننی چاہیے, پاکستان کو ہمیں مختلف انڈیورز میں سپورٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کو نرچر کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی, اور یہی بات خطرناک ہے اس وقت پاکستان کے لیے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. جی یہی بات پاکستان کے لیے جو موجودہ سسٹم ہے اس میں چیز خطرناک ہے. دیکھیے وہ تو اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں, پاکستان کو تو اپنی فارن پالیسی خود ڈیزائن کرنی پڑے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس بھی پاکستان کے علاوہ اس ریجن میں کوئی اور کنٹری نہیں ہے جس کے ساتھ وہ کام کر سکیں. پاکستان اور US کی ریلیشن شپ 47 سے چلتی آ رہی ہے, اور مختلف چیزوں میں اوپر نیچے تو ضرور ہوتی ہے. لائک ریپبلکن سینیٹر پریسر کی وجہ سے کافی نیچے گئی, 10 سال وہ ڈسکنیکٹ رہا مکمل. لیکن یہ کہ پاکستان کی ریلیشن شپ US کے ساتھ ایک لاجیکل اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جس کو پاکستان کی طرف سے تھوڑا نرچر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سرٹن چیزوں میں ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان اس طرح سے ڈیلیور یا وہ جو آنریبل وے آف کمیونیکیٹنگ ود سپر پاور وہ نہیں ہوتا, اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے. تو سرٹن چیزوں پہ جو اگریمنٹ ہوتا ہے وہ فالو تھرو نہیں ہوتا اس پر. تو ہوپنگ پاکستان کی ذرا کوئی بہتر صورتحال بن سکتی ہے اگر پاکستان اپنے آپ کو پیکج کرے. پاکستان جیسے آپ نے کہا ایران کے ساتھ ہے, افغانستان کے ساتھ ہے, انڈیا کے ساتھ ہے, مڈل ایسٹ کے قریب ہے, رشیا کے قریب ہے, ریلیشن شپس ہیں سب جگہ. تو مطلب پاکستان ایک وائبرنٹ کنٹری ہے 220 ملین لوگوں کا, اور بہت برائٹ لوگ ہیں. آپ اپنا فورن آفس دیکھ لیجیے, ایک برائٹسٹ آف دا برائٹ پیپل آپ کے پالیسی میں ہے. صحیح بات. میرا سوال آپ کے پاس ہے, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ
آنے والے دنوں میں جو بائیڈن کے بعد پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن کیسے ہوں گے؟ آپ ساتھ رہیے گا. رفعت صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ دونوں نے، نہ ٹرمپ نے اور نہ جو بائیڈن نے، پوری کمپین کے درمیان انہوں نے انڈیا پاکستان ریلیشن کو بات نہیں کی، نہ کشمیر پہ بات کی. تو یہ انڈیا کے لیے امریکہ کے لیے ارریلیونٹ ہو گئے دونوں پارٹیوں کے لیے پاکستان؟ نہیں، بالکل ارریلیونٹ نہیں ہوئے، کیونکہ جو ڈسکورس تھا وہ اٹ واز بیسکلی فوکسڈ آن دی ڈومیسٹک ایشوز. ان ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے اگر کچھ ریجن کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو مڈل ایسٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے علاوہ، کیونکہ وہ رشیا، افغانستان، اس کو کووڈ کے حوالے سے وہ بار بار ٹرمپ صاحب نے ان کو متون کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے الزام بھی لگائے ان کے اوپر، جو بائیڈن کے، انہوں نے بزنس کے اپنے تعلقات جو ہیں وہ رشیا سے وہ پیسے وغیرہ کے لینے کے وہ الزامات کہتے تو وہ بات صحیح تھی، لیکن ایز اے سیریس فارن پالیسی ایشو وہ پاکستان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. ہاں، افغانستان کے کانٹیکسٹ کے اندر جب بھی بات ہوئی ہے، زلمے خلیلزاد وہاں پہ آتے بھی رہے ہیں اور ان کی ایک ریگولر ان کی میٹنگ بھی ہوتی رہی ہیں. تو پاکستان کے اندر جو توجہ جو تھی وہ کشمیر کے حوالے سے تو فوکس نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی اگر انہوں نے بات نہیں کی تو وہ پھر اسی ڈیبیٹ کے اندر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر انڈیا کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی. تو وہ انڈیا اگرچہ از ناؤ ایمرجنگ ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر آف یو ایس اے، لیکن اس کے حوالے سے بھی اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی. پہلی بات. دوسری بات میرے خیال میں قدر جو شاید صاحب دیکھیں، ہمیں بہت ساری ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. اگر بائیڈن صاحب جیت کے وائٹ ہاؤس کے اندر آتے ہیں تو پہلے 2 سال کے اندر ان کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ ان کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ اپنے گھر کو فکس کرنا ہے، اپنی جو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے نا وہ بڑا کرائسس ہے وہاں پہ. جی بالکل، اس سے نکالنے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. امریکہ کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ آل پالیٹکس از لوکل. تو لوکل ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ان کی توجہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مرکوز نہیں ہوگی، ماسٹ افغانستان کے کانٹیکسٹ کے بعد. بالکل صحیح. افغانستان ہے، ایران ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، چائنا ہے. ظاہر ہے بڑے پرابلم ہے ان کے لیے. نقوی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ پاکستان کی پالیٹکس پہ اثر ہوگا جو بائیڈن کا؟ ویسے دیکھیے، اول تو میں اس پہ آتا ہوں، مگر پہلے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اوپر جو ان کا اگر کوئی توجہ ہوتی ہے تو وہ نیگیٹو ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ نیوکلیئر نان پرولیفریشن، ایٹمی عدم استحکام، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے مسائل، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ڈرگ ٹریفکنگ، ٹیررزم، اس طرح کے ایشوز. تو اس پہ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ زیادہ سختی سے پیش آتی ہیں، اور جو ریپبلکن ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے وہ کرتے ہیں. اب آپ نے جو تو ایک تو نیگیٹو یہ ہے. دوسرے آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان ایکچولی پاکستان کا افغانستان کے حد تک تو ریلیونس کافی ہے، اور ابھی یہ تھوڑے دن اور رہے گی. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا، یہ جو کہا انہوں نے کہ انڈیا یو ایس پارٹنرشپ اتنی زبردست ہے اور ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے کہ اس میں پاکستان کو انگیج تو رکھیں گے لیکن اس سے زیادہ نہیں. البتہ ایران پہ اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن جو بائیڈن ایران سے سدھارنے کی کوشش، بالکل صحیح، ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں. اب سر دیکھیں نا، اگر امریکہ اور انڈیا کے ریلیشن مزید بہتر ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آپشن بچے گا؟ ہم چین کے پاس جائیں گے. اس کا مطلب ہے ہم پھر یو ایس سے ڈسٹنس پہ رہیں گے. تو ہمیں کیا آپ کا خیال ہے کہ حالات دھکیل رہے ہیں کہ آپ چائنا کے ساتھ ریلیشن بہتر بنا لیں؟ جی ہاں. اور ایک بات میں کہوں گا یہاں پہ ہمارے اپنے درمیان کہ جو بائیڈن کی عمر زیادہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ ایسی بات ہوئی سینئر تین پریزیڈنٹ ہو گئی شاید، تو پھر کمالا ہیرس ول کم ان، یا she will play an active role even if he remains. تو پاکستان کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا. اور وہ اس کی ٹینڈنسیز ظاہر ہے وہ امریکن اب ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی انڈین اوریجن تو ہے نا. لیکن اب سوال یہ کہ کیا امریکن ایڈمنسٹریشن کو اجازت دے گی کہ آپ اس طرح ٹلٹ کر دیں انڈیا کی طرف اپنی پالیسی کو؟ ان کے ہاں اب تو ان کے ایڈمنسٹریشن میں بھرے ہوئے ہیں، انڈین ان کے ایڈمنسٹریشن میں بھرے ہوئے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھرے ہوئے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بھرے ہوئے ہیں، وائٹ ہاؤس کے سٹاف میں آتے ہیں. تو اس کا پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نقصان ہو جائے گا بالکل. پاکستان کو ایک تو
میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ میں کوئی خاص ہیلپ نہیں ملے گی. وہ تو اب بھی نہیں مل رہی, اب بھی نہیں مل رہی, آگے بھی کوئی پراسپیکٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پہ مختلف باتوں پہ دباؤ پڑنے لگے گا, اور وہی جو ایشوز جو گلوبل ایشوز کہلاتے ہیں, نان پرالیفریشن اور ہیومن رائٹس اور ڈرگ ٹریفکنگ, ٹیررزم, یہ سب اس پہ پڑے گا. بالکل صحیح. اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, وہ ہے جو سینٹ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, وہ سینٹ جو ہے اس کے اوپر ریپبلکنز کا کنٹرول ابھی بھی جاری ہے, اور وہ ان کے قبضے میں ہے. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں اپر ہاؤس جب تک اس پارٹی کے پاس نہیں جاتا جو کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس قسم کی آربیٹری نیس. تو دے ہیو ٹو انگیج ود دی ریپبلکنز ٹو ڈیولپ اے کنسنسس. تو وہ میرے خیال کے اندر وہ 2-3 سال تو امریکہ کو بالکل, میری کم از کم یہ ڈومیسٹک ایشوز ول گیٹ موسٹ آف دیئر اٹینشن, اور ان اٹینشن ان ایشو سے جب وہ باہر نکلیں گے تو پھر سیکنڈ ٹرم کے اندر کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات. بلال صاحب, آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے بریک پہ جا رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ جو بائیڈن کے آنے سے پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. لکھانی صاحب, یہ فرمائیے گا سر, یہ جو بائیڈن کے آنے سے پاکستان اور پاکستانیوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ جاوید صاحب, پاکستان جو ہے وہ جو بائیڈن کے ریڈار کے اوپر نہیں ہے. پاکستان ابھی میننگ لیس ہے. میں نے دیکھا بھی نواز شریف کے بیٹے نے نواز شریف اور جو بائیڈن کی ساتھ ایک تصویر کو ٹویٹ کیا ہے. یہ بالکل ایک ڈیسپریشن ہے پاکستانی سیاستدانوں کی طرف سے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی 18 سال کا لڑکا جو ہے وہ شاہد افریدی یا کسی سیلیبریٹی کے ساتھ سیلفی لے لے اور بولے کہ بھائی میری ان سے فرینڈشپ ہے. اس کی کوئی میننگ نہیں رکھتی. جو بائیڈن جو ہیں وہ بیسیکلی ابھی صرف اور صرف امریکہ کے درد کو محسوس کریں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. میری بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں لوگوں سے بات ہوئی ہے جو آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پہلے 1 سے 2 سال صرف مقامی جو مسئلے ہیں ان کو سالو کرنے میں لگیں گے. ہاں, انڈیا کو تھوڑی سی ٹینشن ہونی چاہیے کیونکہ مودی نے اپنی پرسنل ایک انویسٹ کری تھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ, ہاؤڈی مودی ریلی کری تھی, اور ان کو جو ہے پسینے آنے چاہیے. جہاں تک عمران خان اور بائیڈن صاحب کی دوستی کی بات ہے تو بالکل صحیح بات ہے کہ نہیں ہے, لیکن ٹرمپ صاحب سے بھی عمران خان کے کوئی تعلقات نہیں تھے اور انہوں نے دوستی بنائی. تو جو ریاستی جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں وہ اس سے گہری ہوتی ہیں پرسنل ریلیشن شپ سے. صرف ایک جگہ پہ خطے میں ایک خوشی ہونی چاہیے اور وہ ہے ایران میں. ایران میں بائیڈن صاحب جو ہے وہ گیم چینج کریں گے. لیکن بائیڈن صاحب, اس سے پہلے گیسٹ نے بولا تھا کہ بائیڈن اور کمالا ہارس اگر آ جاتی ہیں تو وہ شاید کشمیر پہ یا انڈیا کی اتنی باتیں نہیں کریں. کشمیر کے ہیومن رائٹس پہ کمالا صاحبہ پہلے بھی سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں, اور اس ہیومن رائٹس پہ انڈیا کو وہ تھوڑا سا ٹائٹ رکھیں گے. لیکن جنرلی انڈیا کے ساتھ دوستی اس لیے ہوگی کیونکہ چائنا کے مخالف ہیں, چائنا اور ان کی کولڈ وار چل رہی ہے. رشیا کو بھی سیدھا کرے گا بائیڈن. لیکن آن دا ہول بائیڈن صاحب کی پاکستان کی سیاست کے اوپر ایٹ لیسٹ اگلے 1 سے 2 سال پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ صرف پاکستانی سیاستدانوں کی ڈیسپریشن دکھا رہا ہے. کوئی مثبت چینج جو ہے وہ نہیں آئے گا پاکستانی سیاست کے اوپر, انٹرنل سیاست کے اوپر. بہت اچھی بات. شاید صاحب یہ فرمائیے سر, یہ جو امریکہ کے اندر پاکستانی ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا جو بائیڈن کے آنے کا؟ دیکھیے, ایز اے پاکستانی امریکن تو ہمیں تو بہت فائدہ ہوگا, اور ایز این امیگرینٹ ہمیں بہت فائدہ ہوگا, ایز اے مائنورٹی میں بہت فائدہ ہوگا. جو ٹرمپ کے ریٹرک سے اباؤٹ امیگرینٹس, اباؤٹ مسلمز, اباؤٹ ہسپینکس, اور وہ بالکل چینج ہو جائیں گے. جو کنٹری ڈیوائڈ ہوا ہے بیکاز آف دیز ریزنز, وہ ختم ہو جائے گی. یہ تو سب سے پہلے کنٹری کو ہیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو لکھانی صاحب نے بات کی, وہ ایجنڈا اس وقت جو بائیڈن گورنمنٹ کا وہ یہی ہوگا کہ کنٹری کو پٹ ٹوگیدر کیسے کیا جائے. بائیڈن کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے کہ ہی از اے یونائٹڈ ناٹ اے ڈیوائڈر. اس کے لیے ہیلنگ جو پروسیس ہے اس میں کیسے ہوگا, اور اس ہیلنگ پروسیس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مائنورٹیز کو انگیج کیا جائے. آپ نے جو بائیڈن کے بیانات دیکھے, مختلف بیانات مسلم سے مل رہے ہیں, ہسپینک سے مل رہے ہیں, اور اوپنلی پبلک اس کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہیں گے. بائیڈن کی کیمپین کا ایک گروپ ہے
फॉर साउथ एशियन अमेरिकन, एक ग्रुप है फॉर मुस्लिम्स ऑफ बाइडेन अमेरिकन, ऑफिशियल जो ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी फॉर अमेरिकन, सो इट इज पाकिस्तानी फॉर बाइडेन। तो ये अब तमाम चीजें जो हैं इनके, और अगर आप इससे ज्यादा समझना चाहते हैं तो एक पब्लिकेशन, एक्चुअली मैं अभी देखकर बताता हूँ क्या उसका टाइटल है, बाइडेन कैंपेन ने एक लिस्ट रिलीज की है, उस लिस्ट को आप देख लीजिए, उस पर लिखा है बाइडेन डिस्क्लोजेस टॉप कैंपेन रेन मेकर्स। इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन, आप उसको देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा वैसे शायद सवाल ये भी है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी, सर अब अगर रिपब्लिकन्स इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, जो बाइडेन को अपना प्रेसिडेंट तस्लीम नहीं करते, पार्टी पहली मरतबा वो सोचते हैं ऐसा हुआ नहीं कभी, लेकिन अगर जिस तरह ट्रंप कैंपेन करना चाह रहे हैं तो फिर क्या कंडीशन होगी सर आपकी, अगर वो प्रेसिडेंट ही नहीं मानते इनको? मेरा ये ख्याल है चौधरी साहब कि बाइडेन ट्रंप की जो आप रिपब्लिकन पार्टी की जब बात करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी इज एन इंस्टीट्यूशन, इट्स एन एस्टेब्लिशमेंट। रिपब्लिकन पार्टी के इस वक्त ट्रंप उसके प्रेसिडेंट या एक लीडर है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। रिपब्लिकन पार्टी इस किस्म की चीजों को सपोर्ट नहीं करेगी अगर Trump by himself wants to go into a legal war, which doesn't make sense. पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। रिपब्लिकन पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रंप साहब ने इसका इमेज बिल्ड किया है, रिपब्लिकन पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पार्टी एज ए पार्टी वो इसको सपोर्ट करेंगे कि गो हे वायर एंड क्रिएट नॉनसेंस फॉर द पार्टी, क्योंकि डाउन द रोड रिपब्लिकन कैंडिडेट्स से भी तो इलेक्शन में जाना होता है एंड दे आर आंसरेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बहुत अच्छा। रिफा साहब ये फरमाइए सर, ये जो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, बहुत पुराना ज़ाहिर है अमेरिका का, और इसके दरमियान पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आई और कभी ये भी महसूस होने लगा था कि कहीं जंग ही ना हो जाए और एक नई सूरत खित्ते के अंदर ना पैदा हो जाए। जो बाइडेन के आने से ज़ाहिर है ये थोड़ा सा स्लो डाउन होगा ये सारा प्रोसेस, तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा? जी बिल्कुल पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका और तेहरान के दरमियान किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होती है, एस्केलेशन होती, तो वो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनता है कि पाकिस्तान को कौन सी साइड को चूज करना है। तो वो दैट ऑप्शन हैज़ बिन पुट ऑन होल्ड कम से कम। और वो जैसे कि इन्होंने भी कहा, रखानी साहब ने भी कहा कि ईरान के अंदर जो है जो एक खुशी की एक लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि जो बाइडेन के आने के साथ वो एंगेजमेंट का प्रोसेस जिसके ज़रिए वो एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट का के हिस्सा बने थे अमेरिकी, मेरे ख्याल में उसकी शुरुआत भी हो सकती हैं। और जो बाइडेन साहब का किसी किस्म का एजेंडा नहीं है कि किसी किस्म की एक और जंग जो है वो मिडल ईस्ट के ऊपर मुसलत की जाए, अगरचे बहुत सारे जो उनके जो इजराइल नवाज जो हल्के हैं वो उनको मजबूर करेंगे इस हवाले से कि किसी किस्म की जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ना ईरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, ना ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई होगी, और मेरे ख्याल में खित्ते की सूरत हाल के लिए बहुत बिल्कुल सही बात है। नकवी साहब ये फरमाइएगा सर, ये ट्रंप के जाने का पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कोई होगा? पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं होगा, दुनिया को फायदा होगा। अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ईरान का जो मैं इसमें ऐड कर दूं कि ईरान से फायदा ये है कि वो गैस पाइपलाइन शायद हमारी हो जाए, और ये जो ईरान पे प्रेशर है अमेरिका का सैंक्शन, तो उसका सैंक्शन उठा ली तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा, और अगर सैंक्शंस नहीं उठती तो फिर तो कोई फायदा नहीं। तो मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारी हैं और उससे ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा सऊदी अरब के प्रिज्म से, और वो सारे को बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि हम करते रहते हैं। और अगर सऊदी अरेबिया जो है उसके बाइडेन के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन हो गए तो फिर सूरत हाल यूं की तू रहेगी फिर। और अगर बैलेंस आ गया सऊदी अरेबिया ईरान अमेरिका के अंदर सऊदी अरेबिया और ईरान के मामले में, तो फिर पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। खुद साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।